औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बना के आपके सामने आ रही हूँ। तो आज का मैं जो मौजू लेके आई हूँ आपके सामने वो है कि इंसान के रवैये से ज़्यादा मुतासर होना और उसका यानी कि एक ज़िंदगी के बारे में अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल हैं। सॉरी। अगर देखा जाए तो औरत की क्या गलती होती है? डॉक्टर की अगर एक चीज़ है कि अगर डॉक्टर दवाई देता है तो दवाई में इतना असर नहीं होता जो उसके रवैये से असर हो जाता है। सबसे पहले डॉक्टर दवाई देता है तो उसका दवाई तो इंसान बाद में खाता है, लेकिन जब वो डॉक्टर के से मिलता है, डॉक्टर खुश अखलाक़ी से उसकी बातचीत सुनता है, उससे बात करता है, तो उसका जो असर होता है वो उस पर मरीज़ पे ज़्यादा करता है। इसी तरह हमारे घरों में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो एक्सप्रेशन की है कि हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे रवैये नहीं रखते और ना ही एक दूसरे से हम मोहब्बत करते हैं। हम एक दूसरे को बस काट खाने को दौड़ते हैं। अक्सर घरों में लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं। तो यही चीज़ है कि हर बंदा जो है वो अगर आप अपने आप को सही करने की कोशिश करें, हर बंदा अपने आप को सेट करने की कोशिश करे कि मैं अपने रवैये को दुरुस्त करूं, तो कभी भी नहीं हो सकता कि किसी के साथ आपकी कोई मसला बने। तो देखा जाए तो रिश्तों में तजदीद की बड़ी ज़रूरत होती है। तजदीद से मुराद कि एक दूसरे के साथ हमआहंगी और एक दूसरे के साथ मिल के बैठना, बातचीत करना, और ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम समझते हैं कि घरों में, जैसे कि लोग कहते हैं कि छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी कि मेरी बहन घर में मेरी बीवी है, मेरी भाभी है या बेटी है, तो वो कहते हैं कि वो उनको बस जी अच्छे कपड़े ले दो, कोई चीज़ ले दो तो वो खुश हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ख़वातीन को अच्छे रवैये से पेश आएंगे, उसके साथ अच्छी खुश अखलाक़ी से पेश आएंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको एक फूल भी आप दे देंगे तो वो भी काफ़ी है, तो वो उससे भी खुश हो जाती है। इसी तरह मैं आपको एक वाक़या बताना चाहूँगी कि ये किसी बुज़ुर्ग का वाक़या है। मुझे बुज़ुर्गों का नाम याद नहीं, कि एक बुज़ुर्ग थे तो उनके पास ना 2 फैमिलियाँ आ गई। अब जब उन बुज़ुर्ग के पास 2 फैमिलियाँ आ गई तो उन्होंने ये कहा, उनको बुज़ुर्गों को कहा कि 2 फैमिलियाँ आई कि एक की बेटी थी और एक का बेटा था। उन्होंने कहा कि इनके इतने झगड़े हैं, इतने परेशानियाँ हैं कि ये बात जो है नौबत तक आ चुकी है, तो उसका फ़ैसला आपसे करवाने आए हैं। तो उन बुज़ुर्गों ने कहा कि आप बच्चे को भी लाएँ और बच्ची को भी। अब वो बच्चे और बच्ची को लेके आए। जब बच्चे और बच्ची को लेके आए तो बुज़ुर्गों ने ना जो थे कि उन्होंने बच्चे को अलग से बुलाया और उसको कहा कि देखो, जब तुम घर में दाखिल हो, 1 हफ़्ते के लिए करना है, जब आप घर में दाखिल हों तो मुस्कुराकर अस्सलामु अलैकुम कहना है। वो कहने लगा ठीक है। उसके बाद उन्होंने बच्ची को बुलवाया और बच्ची को भी यही कहा कि जब बाहर से तुम्हारा हस्बैंड आए तो तुमने वो अस्सलामु अलैकुम कहे तो आपने मुस्कुराकर कहना है वालेकुम अस्सलाम। इसी तरह बात समझाई और वो लोग चले गए। और आपने कहा कि 1 हफ़्ते के बाद मुझे बताना। 1 हफ़्ता गुजर गया। 1 हफ़्ते के बाद वो बच्चा और बच्ची दोबारा बुज़ुर्गों के पास आए तो आके उनसे अपने तलाक़ के कागज़ जो थे वो मांगे। अब बुज़ुर्ग कुछ परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि शायद ये तलाक़ तक नौबत है, इनकी सुलह नहीं हुई। तो उन्होंने डरते डरते बच्चों को कागज़ दे दिए। अब बच्चों ने क्या किया, लड़की और लड़के ने मिलकर उन कागज़ों को फाड़ दिया और फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि उनको अर्ज़ की कि बुज़ुर्गों से बोले कि हजूर आप हमें ये बताएं कि ये नुस्खा आपको कहाँ से मिला कि इस्लाम करने से तलाक़ ख़त्म हो जाती है। तो बुज़ुर्गों ने कहा कि ये नुस्खा नहीं है, ये मैंने आपके साथ एक हदीस बयान की थी, तो आप लोगों ने अमल किया तो मेरे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी मुबारक प्यारे नबी आका दो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की ज़ात ने इसको मंजूर कर लिया। और वो हदीस से ये हुआ कि इसलिए कहते हैं कि हदीस सुनो और उसको आगे सुनाओ ताकि उससे किसी को कोई बेहतरी आ जाए। और आज के लोगों को अगर आप देखें, आज के दौर में देखें लोगों को, तो क्या होता है कि लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ आ जाती हैं, इतना पैसा आ जाता है, इतनी दौलत आ जाती है, लेकिन क्या है कि उनके चेहरों से मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है, उनके दिल से उल्फत ख़त्म हो जाती है,
وہ نہ ہی کسی کے ساتھ ہنس کے بات کرتے ہیں، نہ ہی خوش ہو کے بات کرتے ہیں، نہ ہی کسی کے ساتھ دل جمی سے بات کرتے ہیں، بس وہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اسی بارے میں کالم نگار ہیں چودھری جاوید صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ اگر گاؤں میں ایک شخص جو ہے وہ صبح کو گھر سے نکلتا ہے مسکرا کر نکلے گا تو شام کو پورا گاؤں مسکرا رہا ہوگا۔ جیسے ہم اپنی انرجی کو اگر دیکھا جائے تو ہم اپنی انرجی خرچ کرتے ہیں جب ہم ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں، آفیسز میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، فیکٹریز میں جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، آپ لوگ صبح سے شام تک وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی انرجی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، انرجی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ انرجی ضائع ہی ہو رہی ہوتی ہے، وہ کیونکہ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں آپ کے جسم سے، لیکن آپ ایک کام کریں کہ اپنے جسم سے تھوڑی سی انرجی کو بچا کر اپنے گھر میں واپس آئیں اور گھر میں واپس اس کو انرجی کو لے کر آئیں اور آ کر گھر والوں کے ساتھ بھی ویسے ہی مسکرا کر ہنس کر بات کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں جو رنجشیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر دنیا کا بڑے سے بڑا بندہ جو ہے وہ اس خوبی میں کا مالک نہیں ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ایسی خصلت کا مالک کوئی بندہ ملے۔ کسی بزرگ نے کسی کو بتایا، کوئی آدمی تھا، کوئی انسان تھا، اس نے ایک بزرگ کو بولا کہ جناب مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا جی بولیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مکھی کو آپ دیکھیں، مکھی کی 86 غالباً 86 آنکھیں ہوتی ہیں، تو اس نے یہی بات کی تو بزرگ نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسی مکھی کی آنکھوں پر کہ جو 86 آنکھیں ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ گندگی پہ بیٹھیں گی، اگر آپ کے جسم پر کوئی زخم ہے وہاں پہ بیٹھیں گی، وہ صاف جگہ پر نہیں بیٹھتی، وہ ہمیشہ مکھی جو ہے وہ گندگی کی پروانہ ہے کہ وہ گندگی پر ہی بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے استاد محترم سید قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا ایک اسٹوڈنٹ جس کی شادی ہوئی تو انہوں نے شاہ صاحب نے اس کو اپنے پاس بلایا، تو اس کو کہنے لگے کہ میرے پاس آؤ۔ تو سر فرماتے ہیں کہ جب وہ بچہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کہا کہ اب تمہاری طلاق ہونے والی ہے۔ کس نے فرمایا؟ سید قاسم علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بچے کو کہنے لگے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ اب تمہاری طلاق ہونے والی ہے۔ اس نے کہا کہ سر آپ کو کس نے بتایا کہ میری طلاق ہونے والی ہے؟ کہ یہ حقیقت نکلی کہ سر نے جب بات کی تو وہ بچے نے آگے سے سوال کیا تو وہ اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ میری طلاق ہونے والی ہے؟ تو یہاں پر سر نے کہا کہ آپ کی 2-3 دفعہ میرے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی ہے، آپ نے میٹنگ کی ہے، لیکن جب بھی آپ بیٹھے ہیں آپ نے اپنی بیوی کی اتنی برائیاں کی ہیں، اتنی برائیاں کی ہیں، اتنے شکوے کیے ہیں کہ ان شکوے شکایتوں سے، ان باتوں سے کبھی جو ہے آپ کا گھر نہیں بستا۔ اور میں یہ بات بہت عام ہے کہ ادھر لڑکی دیکھا جائے تو آج کا دور کیا چل رہا ہے کہ ادھر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ سسرال جاتی ہے، دوسرے دن جب وہ مکلاوے کے لیے گھر آتی ہے تو ماں اس کو بٹھا کے اور سب بٹھا کے اس کو کہتے ہیں ہاں سنا وہاں پہ کیا ہوا؟ تو کیا ہوا کہ بچی کے ذہن میں سوال اٹھنے شروع ہو گئے، اب بچی نے وہاں کی برائیاں شروع کر دی۔ تو اسی طرح یہ عادت پختہ ہوتے آہستہ آہستہ وہ پختہ ہو جاتی ہے، تو انہی باتوں سے گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بچیوں کے لیے میری نصیحت ہے کہ شادی ہو تو سسرال کی بات سسرال میں، ماں باپ کی بات ماں باپ تک، میاں کی بات میاں تک رہے، کبھی کسی کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو مت کرو کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں نفرتیں قدرتیں پھیلتی ہیں۔ اگر کسی نے کوئی بات کر بھی دی ہے تو اس کو اگنور کر دو، اس کو دوسرے تک مت پھیلاؤ، کسی کی برائی مت کرو، تو اسی میں بہتری ہے۔ اور انہی چیزوں سے جو ہماری اصلاح ہوتی ہے اور انہی چیزوں سے ہمیں محبت کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ اور رشتوں کا آغاز جو ہوتا ہے، اگر آپ دیکھا جائے تو آپ دیکھیں تو یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ اگر انسان کا رشتے کا آغاز جب ہوتا ہے
کہ اصل رشتہ جو ہے جب بچے کی شادی کرتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلا لفظ کیا ہوتا ہے کہ نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے؟ تو وہاں پر بچہ بھی کہتا ہے قبول ہے اور بچی بھی کہتی ہے قبول ہے، اور یہ لفظ 3 دفعہ بولا جاتا ہے اور تینوں دفعہ وہ قبول کہتے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں کہ وہ خوبیوں کے ساتھ قبول کر رہے ہیں، خوبیوں اور خامیوں دونوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ 4 چیزیں سب پر لاگو ہیں کہ بڑے بزرگ جوڑے بھی ہم نے بہت سارے دیکھے، ہمارے بڑے بزرگ تھے، ہمارے دادا تھے، نانا تھے اور سب تھے، تو یہاں پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو عورت جو ہے نا کہ وہ یہ نہیں کہے کہ آپ نے یہ ڈریس بہت اچھا پہنا ہے، اس میں بہت اچھے لگ رہے ہیں، نہیں، آپ اس مرد کی کام کی تعریف کریں۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ عورت کے کام کی تعریف کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ذہنی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے کام کو بیوی مان گئی تو سمجھے ساری دنیا مان گئی، کہ اگر آپ کا کام جو آپ نے کیا ہے اس کو بیوی نے کہہ دیا کہ ماشاء اللہ شاندار، آج آپ نے تو بہت ہی زبردست کام کر کے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی نے زبردست کہہ دیا تو ساری دنیا نے ہی زبردست کہہ دیا۔ آگے میں قبول کرنے کے بارے میں کہوں گی کہ یاد رکھیے کہ کچھ چیزوں کو بلایا نہیں جا سکتا، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں تبدیلی ضرور آ جاتی ہے اور وقت نے اس کو بدلنا ہوتا ہے، اس کو آپ کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کے پاس جلد بازی بہت ہے۔ دوسرا وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہیں اور کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں کہ جب وہ بیٹھتی ہیں دیکھتے ہیں تو وہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کا، اپنے ہسبینڈ کا موبائل چیک کرے گی اور اس کو دیکھتی رہے گی، نوٹ کرے گی یہ کس سے بات کر رہا ہے، کیسے مسکرا کے کر رہا ہے، اس کے فون میں کس کا نمبر ہے اور یہ کیسے باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ بھی ان چیزوں پہ بڑا کرتے ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے کیا ہے کہ گھروں میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپس میں دلوں میں جو ہے شک شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ شک جو ہوتے ہیں یہ گھروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر شک نہیں کریں، جو بھی بات ہے آپس میں بیٹھ کے شیئر کریں، ایک دوسرے سے بات کریں۔ نہ ہی مرد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ عورت کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے، عورت کو چاہیے کہ مرد کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے کے خلاف ورزی کریں۔ کوئی خلاف بات کوئی ہو نہیں منظور، نہیں آپ کا دل چاہ رہا تو اس کو آرام سے پیار سے کہہ دیں کہ میں یہ اس وقت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی۔ تو ان چیزوں سے یہ ہے کہ آپ کا ایک زندگی کا ٹھہراؤ اچھا ہو جائے گا اور آپ ایک بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ آئندہ آپ کے بچے بھی انہی چیزوں پر دیکھیں گے کہ ہمارے پیرنٹس اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس آپس میں اچھی بات چیت کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی کام کریں۔ تو ان سب چیزوں کو کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کریں تو آپ کے لیے جو ہے کہ اب شوہر کی جو زندگی ہے اس میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو میاں بیوی میں ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ وہ دونوں مل کر بیٹھیں اور وہ یہ اچھی کتابیں پڑھیں۔ اگر بیوی کو کسی چیز کا شوق ہے تو وہ اپنا شوق پورا کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہے، باہر ہر وقت گھومنے جا رہی ہے، نہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کتابیں پڑھتے ہیں، ان کا دین سے لگا ہوا ہے، اگر آپ کے ہسبینڈ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو بیوی کو چاہیے کہ ان کے ساتھ شیئر کرے، ان کے ساتھ بات کرے۔ اس طرح مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرے اور اس کو اپریشیٹ کرے۔ تو اس سے کیا ہے کہ ایک اچھی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور اچھی کتابیں پڑھنے سے انسان کا ذہن جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ دونوں کو ہفتے میں ایک دن، آج سے میں آپ کو لوگوں کو کہتی ہوں کہ دونوں میاں بیوی، جو بھی بہنیں میری سن رہی ہیں یا جو بھائی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، وہ ایک عہد کریں کہ ہم لوگ زندگی کا وقت تو گزار ہی رہے ہیں۔ بے شک آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں، بے شک ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، بچے آپ کے چھوٹے ہیں، لیکن آپ ایک عہد کریں کہ آپ ایک پروگرام بنائیں، ایک وقت مقرر کریں، ہفتے میں ایک دن رکھیں، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو بھی کوئی ٹائم نکالیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی بیوی کو لے کے آپ لوگ اکیلے کہیں باہر جائیں، گھومنے کے لیے جائیں، گھوم پھر کے آئیں، کچھ اپنی زندگی کے ٹائم کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اسپینڈ کریں۔ تو یہاں پہ ایک میں بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ شادی سے پہلے لوگ ڈیٹ کے لیے جا رہے ہیں، جی لڑکا لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، لڑکی لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوں کہ جنہوں نے ایسے ٹائم سپینڈ کیا ہو۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کر سکتے تھے تو آپ آج بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج بھی آپ کی وہی بیوی ہے، پہلے وہ آپ کی
منگیتر تھی یا آپ کے ان کے ساتھ ہوا تھا، آپ یا دوستی تھی، آپ لے کے جاتے تھے، آپ کی پسند کی شادی ہوئی، جو بھی ہے، لیکن اب بھی آپ ٹائم اگر نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور کوئی بھی جھگڑا آپ کے لیے نہیں بنے گا۔ تو الغرض ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو زندگی کامیابی کی طرف جائے گی اور آپ بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ اور یہ میری سب بہنوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ کبھی بھی شک پہ کی بنیاد پر اپنے گھر کو برباد نہیں کریں، ہمیشہ اپنے گھر کو لے کر چلیں۔ اگر میاں کسی وقت کچھ کہہ دیتے ہیں تو اپنے ہسبینڈ کی بات کو برداشت کریں، یہ میاں بیوی دونوں کے لیے ہے کہ وہ بھی برداشت کریں اور آپ بھی برداشت کریں۔ تو ان چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے جب آپ چلیں گے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کریں گے تو آپ کی زندگی ایک بہت اچھی اور خوشگوار گزرے گی اور آپ کے گھر کا ماحول ایک بہت زبردست رہے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا کیونکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور اب میں اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خدا حافظ، ملتے